या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत अस्हाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन और ज़िक्र अहले बैत के हवाले से महफ़िलों का इनेकाद जामा मस्जिद मुस्तफ़ा विलायताबाद नंबर 1 में किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस सिलसिले का 7वां प्रोग्राम है। वो हज़रात जो मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, उनसे इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो जल्द अज जल्द जामा मस्जिद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाकर और इस बाबरकत महफ़िल में शरीक होकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। बाकायदा इस महफ़िल का आगाज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हुआ जाता है। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल की सदारत और हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं मुर्शिद करीम के फ़र्ज़ंद असग़र जनाब मौलाना मोहम्मद रिज़वानुल हक़ सिद्दीक़ी क़ादरी नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फैज़ान है हमारे मुर्शिद पीर तरीक़त और रहबर शरीयत वली नेमत सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी मोहम्मद निसारुल हक़ सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद की इंतज़ामिया पीर तरीक़त और रहबर शरीयत मुर्शिद करीम की उसी मिशन को जारी और सारी रखे हुए है। उन्हीं के तरीक़े पर महफ़िलें मुनक़्क़िद करती है। जिस तरीक़े से वो हर साल अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस मस्जिद को भी देकर गए और बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया उन्होंने महफ़िल दर्स कुरान और महफ़िल दर्स हदीस का इनेकाद किया और वहाँ दीन मतीन की खिदमत की। शम्मा रिसालत के परवानों के दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क़ उजागर किया। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए जामा मस्जिद मुस्तफ़ा विलायताबाद नंबर 1 पाक कॉलोनी कराची की इंतज़ामिया कोशिश करती है कि उसी मिशन को जारी व सारी रखते हुए हम हुज़ूर करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शम्मा उश्शाक़ाने रसूल के दिलों में उजागर करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जामा मस्जिद मुस्तफ़ा की इंतज़ामिया पर जो तूने अपना करम अपना फ़ज़ल फरमाया है और जो तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है और जो खुसूसी तवज्जो मुर्शिद करीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत वली नेमत हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी मोहम्मद निसारुल हक़ सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तवज्जो इस इंतज़ामिया पर है। अल्लाह ताला इसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और यूँ ही ये सारी ज़िंदगी हुज़ूर क़िबला मुर्शिद करीम के मिशन को जारी और सारी रखते हुए यहाँ इन पुरवक़ार महफ़िलों का इनेकाद फरमाते रहें। वो हज़रात जो मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, एक मरतबा फिर इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो जल्द अज जल्द जामा मस्जिद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाकर इस बाबरकत महफ़िल में शरीक होकर अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। और वो सामीन या नाज़रीन इकराम जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए और ये भी बहुत ही
بہترین مواقع ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو توجہ دلائیں کہ گھر پر رہتے ہوئے باپردہ اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان دینی محافل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اپنے گھروں پر توجہ دلایا کریں کہ جہاں ہم مرد حضرات مصطفیٰ مسجد میں جا کر دینی محافلوں میں شرکت کرتے ہیں، وہاں تم بھی محروم نہیں، مسجد کے انتظامیہ نے تمہارے لیے بھی اہتمام کیا ہوا ہے۔ آج الحمدللہ اس محفل کا 7واں روز ہے۔ ہمارے درمیان آج انشاءاللہ العزیز موجود ہوں گے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری نثاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ میں ملتمس ہوں مسجد حاضہ کے مؤذن جناب مولانا محمد نصرت عباس قادری صاحب سے تو اس محفل کا آغاز قرآن مجید سے فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے مسجد حاضہ کے مؤذن جناب مولانا نصرت عباس قادری صاحب۔ میں ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں صلی علی نبینا صلی علی محمد ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے دوائے درد سیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہیں دوائے درد سیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہیں زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے حسین بن علی کی کیا کوئی امداد کر سکتا حسین بن علی کی کیا کوئی امداد کر سکتا رے خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے ارے خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے یہ نعرہ پر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے یہ نعرہ پر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے
جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے گی، ان کی سیرت بیان کی جائے گی، تو اس حوالے سے میں محمد انور قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک منقبت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پڑھ کر اور درود پاک کا مصرع پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سنبھل سنبھل کے چلے آزمیں دیار حسن، دراصل خلد کا رستہ ہے راہ گزار حسن۔ سنبھل سنبھل کے چلے آزمیں دیار حسن، سرے منبر انہیں رسول نے اپنی کہا، سرے منبر ان کے سارے شاہدی ہے، ان کے سارے سارے شاہدی ہے، ان کے سارے حسن۔ دراصل خلد کا رستہ ہے راہ گزار حسن۔ ابرار کے ہیں یہ پر تو جمال سید ابرار کے ہیں یہ پر تو جمال سید ابرار ہے یہ پر تو بیان کیسے کروں میں بھلا نگار حسن، بیان کیسے کروں میں بھلا نگار حسن۔ سید زہرا علی کے لخت جگر نور سید زہرا، وقار اہل سیادت بنا وقار حرم، وقار اہل سیادت بنا وقار حسن۔ وہ ہم شبیہ نبی جانشین مولا لازوال قیامت، لازوال قیامت، تلک بہار حسن، سخاوت
نشان تک نہیں پاتی یزیدیت کم گئے. کو آج جانتا ہے یزید کو؟ کوئی نہیں جانتا. اگر جانتا بھی ہے تو برے الفاظوں میں. مگر ان کا کیا مقام ہے؟ نشان تک نہیں پاتی یزیدیت کم گئے. ہے حکمران دلا بے اقتدار حسن. ہے حکمران دلا بے اقتدار حسن. جناب مہدی دورہ کی شکل میں ہم کو نہ پوچھئے کہ ہے کس در جائن انتظار حسن. اور مقطع پیش نظر ہے یہ ان کے نقش کا پاپا پہ کاش مٹ جائے. یہ ان کے نقش کا پاپا پہ کاش مٹ جائے. بنے مشاہد الوے شگفتہ سر غبار حسن. سنبھل سنبھل کے چلے اعظم دیار حسن. دراصل خلد کا رستہ ہے راہ گزار حسن. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے آج کے خطیب جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں ان کو ان اشعار کی روشنی میں دعوت خطاب دوں گا اور آپ بتائیں گے کہ آپ کس درجے ان سے محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمانا چاہتے ہیں. آپ کے نعروں کا جواب یہ بتا دے گا کہ آپ ان سے کس عقیدت اور محبت کے ساتھ خطاب سننا چاہتے ہیں. کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی قابل محترم معزز سامعین حاضرین، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ آج ایک بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ، ایک بڑے دل نشین عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اور انور بھائی نے آپ کو بتایا ہوگا آج کا جو عنوان ہے وہ امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار اور آپ کی شہادت اور آپ کی خلافت۔ تو انشاءاللہ آپ کی شخصیت پر آپ کا جو کردار ہے اور آپ کی جو کردار سازی ہے اور آپ کی شخصیت کا جو ایک وقار ہے اور آپ کی جو عزت اور کرامت دنیا میں عاقبت میں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، ایک مغالطے کا رد کر دوں شروع میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں نواسے سبتین کریمین، سبت کا مطلب ہوتا ہے سبت پوتے کو بھی کہا جاتا ہے، نواسے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دونوں سبتین ہیں، امام حسن اور امام حسین، دونوں کو ملا کر حسنین کہا جاتا ہے، حسنین کریمین۔ تو امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کے رتبے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ کربلا کے میدان میں شہادت کو قبول کیا، کربلا کے میدان میں آپ شہید ہوئے، تو آپ امام حسن سے افضل ہیں۔ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ امام حسین کا مرتبہ بڑا ہے، امام حسن کا کم ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے۔ امام حسن بھی اہل بیت نبوت میں سے، یہ بھی حضور کے شہزادے ہیں، حضور کے گھرانے کے فرزند امام حسین بھی۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ چونکہ امام حسن امام حسین سے کتنے بڑے تھے؟ 10 مہینے کا ڈفرنس ہے دونوں بھائیوں میں۔ امام علی 1 سال کا بھی فرق نہیں ہے، لیکن علماء کتنے نقطے کی بات لکھتے ہیں۔ کہا کہ امام حسن نے اپنی زندگی میں حضور کا دیدار چونکہ پہلے کیا۔ حضور کا دیدار کنہوں نے پہلے کیا؟ امام حسن نے۔ اور امام حسن نے کچھ عرصے امام حسین سے زیادہ دیدار کیا، تو اس اعتبار سے امام حسن امام حسین سے افضل ہے۔ یہ بڑے نقطے کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ اور جہاں شہادت کی بات کی جائے تو امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، تو امام حسن کو زہر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بارے میں 2 روایتیں منقول ہیں، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ 40 روز تک آپ تڑپتے رہے اس زہر کے اثر سے، 40 روز تک، لیکن تب بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد قائم کی، تو دونوں بھائیوں کو شہادت ملی۔
تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک کو افضل بنائیں اور دوسرے کو کم افضل کر دیں. یہ تفریق ہمارا کام نہیں، بلکہ افضلیت کا معیار جو اللہ نے اور اس کے محبوب نے مقرر کر دیا وہی ہمارا معیار ہے. تو ہم کسی کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت الحمدللہ، ان کی سیرت، ان کی شخصیت، ان کا واقعات کربلا کو ہم کوڈ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قیامت تک کریں گے، لیکن اس آڑ میں امام حسن کی سیرت کو فراموش نہ کیا جائے. ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں اگر امام علی مقام مولا حسن کا علم ہے تو ایک ہاتھ میں حسینی علم ہے. الحمدللہ ہم دونوں کے فالوور ہیں، کیونکہ سرکار نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا. سرکار نے کبھی تفریق نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو تفریق کرنے والے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام حسن کا رتبہ کوئی کم، یہ بات یاد رہے گی ہمیشہ. اب دیکھیں مثال کے طور پر امام علی مقام امام حسن، آپ کی جو کنیت ہے یہ ہے ابو محمد. ایک ہماری غلط روایت ہے، چلیں یہ بھی کہہ دیتا ہوں آج موقع ملا ہے. دیکھیں کنیتوں کا رواج ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے. اگر کسی کے بیٹے کا نام اگر محمد ہے اور باپ کا نام اگر عبداللہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نام سے پہلے ابو محمد کو ایڈ کرے. ابو محمد یہ کنیت ہے، اور کنیت رکھنا یہ نبی پاک صاحب الاولاد فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کسی کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ ابو فاطمہ نام کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر زینب نام ہے ابو زینب کر دے. تو کنیتوں سے کیا ہوتا ہے کہ اولاد کا نسب برقرار رہتا ہے. کسی کے بیٹے کا نام اگر محمد ہے وہ ابو محمد کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کنیت ابو القاسم ہے، تو کوئی اس کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھے. اب ضروری بھی نہیں کہ کنیت رکھنے کے لیے اولاد ہو. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس کو چاہیے وہ بھی اپنی کنیت رکھے اور ابو محمد رکھ لے. ابو محمد کتنی پیاری کنیت ہے. تو اس کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو امام علی مقام امام حسن ابو محمد تھے. آپ کے ایک شہزادے کا نام محمد تھا، ابو محمد حسن بن علی، یہ آپ کا پورا نام مبارک ہے. اور آپ امام دوم ہیں ائمہ اثنا عشریہ میں، یعنی جو 12 امام ہیں ان میں آپ کا دوسرا نمبر ہے. پھر دوسری بات کہ آپ کا جو لقب ہے، آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ 2 ہیں، تقی اور سید. یہ 2 آپ کے لقب ہیں. تقی بھی کہا جاتا ہے آپ کو، سید بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کا جو عرف ہے، جس نام سے آپ جانے جاتے تھے اہل مدینہ میں، آپ جس نام سے مشہور تھے وہ تھا سبت رسول یا سبت اکبر، حضور کے بڑے نواسے یا حضور کے نواسے. اس نام سے آپ کو جانا جاتا تھا. لوگ آپ کو آپ کے نام سے کم لیکن اس نام سے زیادہ پکارتے ہیں. سبت رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، سبتین تشریف لا رہے ہیں، اس طرح لوگ آپ کو اعزاز دیا کرتے ہیں. تو یہ آپ کی شان ہے. حدیث قصہ میں آپ باقاعدہ داخل ہیں. حدیث قصہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مشہور حدیث ہے جو حضرات علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم اس بات کو کوٹ کرتا ہے اور دیگر مسالک کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ ہی موجود ہے. یہ کہلاتی ہے حدیث قصہ. اور یہ نام میں نے جان بوجھ کے لیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا تعلق تھا. حدیث قصہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے. نام یاد رکھیے گا، راویہ کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ. یہ نام یاد رکھیے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت صبح صبح حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے ایک چادر مبارک اڑی ہوئی تھی. سیاہ رنگ کی چادر تھی. سرکار دو عالم نے وہ چادر مبارک اڑی ہوئی تھی. تو اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. سرکار نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. حضرت امام حسین تشریف لائے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. حضرت امام حسن تشریف لائے، ان کو بھی سرکار نے اپنی چادر میں لے لیا. اور حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو ان کو بھی سرکار دو عالم نے اپنی چادر میں لے لیا. یہ دیکھ کون رہا ہے؟ نام لیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور امت تک پہنچا کون رہا ہے؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ. اس پوری حدیث کو شروع سے حضرت عائشہ نے روایت کیا. اور صرف یہ نہیں کہا کہ حضور نے اپنی چادر مبارک میں لے لیا، حضرت علی کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت فاطمہ کو. فرماتی ہے کہ چادر میں لینے کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی. کون سی آیت؟ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی. کون سی آیت تھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا حضور نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ جب اللہ کے نبی نے ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا تو فرمایا کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو، ہر رجس کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ میرے اہل بیت نبوت ہے. یہ پوری حدیث قصہ کہلاتی ہے، جس کو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا. اب یہاں سے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت کو کس کے فضائل بتا رہی ہیں؟ حضرت علی کے فضائل بتا رہی ہیں، حضرت فاطمہ کے فضائل بتا رہی ہیں، حضرت امام حسن کے فضائل بتا رہی ہیں، حضرت امام حسین کے فضائل بتا رہی ہیں، اور جمی اہل بیت کے فضائل امت تک بتانے میں سب سے بنیادی اور مرکزی اگر کسی کا کردار ہے تو ہماری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. تو دوستو کہا جا سکتا ہے کوئی بغض تھا، کوئی عداوت تھی، میرے دشمن کی اگر تعریف ہو جائے یا چلے آپ کے دشمن کی تعریف ہو جائے تو کیا آپ بتائیں گے مجمع میں دیکھو جناب میرا فلاں دشمن تھا، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے؟ عقل میں بات آتی ہے؟ تو اگر دشمنی تھی، عداوت تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے سامعین پوری دنیا میں، پوری دنیا تک یہ بات کیسے پہنچا دی؟ تو ثابت ہوا کہ جتنی اہل بیت نبوت سے محبت حضرت عائشہ کو ہے آپ کو اور مجھے بھی نہیں ہے. جتنا احترام، جتنی رسپیکٹ، جتنا اعزاز، جتنا آنر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضرت علی کا ہے، حضرت فاطمہ کا ہے، حضرت حسن کا ہے، حضرت حسین کا ہے، میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. یہ بات ثابت ہو گئی. یہ کہلاتی ہے حدیث قصہ، اور یہ صحیح سند کے ساتھ تمام مسالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ کو کسی کو بھی ریفرنس چاہیے الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. یہ مشہور حدیث ہے. تو یہاں سے امام حسن کا اہل بیت ہونا ثابت ہو گیا. بھئی لڑکی کی اولاد کو جب ماں باپ بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، جب رخصت کر دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اب تمہارا خاندان کوئی اور ہے. اب جس لڑکے کے نکاح میں تم جا رہی ہو وہ اور اس کا خاندان تمہارا اصل خاندان ہے. تمہارا حسب نسب وہاں سے چلے گا، تمہارا سلسلہ اولاد وہاں سے چلے گا، اور تمہاری اولاد کے ساتھ جو نام چلے گا تمہارے شوہر کا چلے گا، اور تمہارے شوہر دوسرے خاندان سے. لیکن قربان جائیں اہل بیت نبوت کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آل علی اور آل فاطمہ کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے. اور کیوں کہا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی اولاد اس اگلا الگ خاندان کی ہو جاتی ہے، اس خاندان کی نہیں ہے. لیکن نبی نے فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف میری ازواج اہل بیت میں، صرف میری زوجات اہل بیت میں، کوئی یہ نہ سمجھے بلکہ آل علی بھی اہل بیت نبوت میں شامل ہیں. تو دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، ازواج رسول بھی اہل بیت نبوت میں ہیں اور آل فاطمہ اور آل علی بھی اہل بیت نبوت میں. یہ پوری حدیث قصہ ہے اور اس کو اما عائشہ صدیقہ نے روایت کیا. اب جب امام علی مقام امام حسن کی ولادت ہوئی، کب ہوئی تھی بھائی؟ 15 رمضان المبارک. 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں حضرت امام حسن اس دنیا میں تشریف لائے اور آغوش فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ نے آنکھ کھولی. اب اس کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضور کو بشارت دی. کہا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے ہاں نواسے کی پیدائش ہوئی ہے. اور امام حسن جب چھوٹے تھے، شیر خوار تھے، تو لا کر آپ کی گود میں سرکار دو عالم کی گود میں دے دیا. سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے نصیب پر کہ بچپن سے ہی اگر گود ملی تو میرے نبی کی ملی. اب امام حسن جب سرکار کی گود میں آئے تو سرکار دو عالم نے ان کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہی. بھائی دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں میں تکبیر کہی. اس کے بعد سرکار دو عالم نے حضرت علی کو بلایا. کہا علی یہ بتاؤ کہ تم نے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا تم نے نام رکھا ہے؟ حضرت علی کا ادب دیکھیں، احترام دیکھیں. کہا یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے علی کی کیا مجال کہ اپنے شہزادے کا نام رکھ دے؟ آپ اس کا نام منتخب فرمائے. لیکن اگر آپ نے میری رائے پوچھی ہے
تو میری رائے میں اس کا نام حرب رکھ دیا جائے، حرب۔ یہ حضرت علی نے تجویز دی، لیکن ادب کا تقاضا دیکھیں، ترجیح کس کو دی؟ نبی کو، کہ یا رسول اللہ جو آپ کہہ دیں گے وہی ہوگا، لیکن اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو حرب نام مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس پر کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، بلکہ حضور نے کچھ دیر سکوت اختیار فرمایا۔ تھوڑی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے شہزادے کا نام حسن رکھا ہے تو میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ قربان جائیے ایسے نصیب پر کہ حضور کان میں اذان دے رہے ہیں اور نام بھی حضور منتخب فرما رہے ہیں۔ اور امام حسن کے نام کے بارے میں دوسری روایت بھی سن لیں۔ دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، توجہ ہے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ شہزادے کا نام، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا نام رکھا جائے، اور ایک بات حضور نے اور ارشاد فرمائی۔ اور جبریل امین علیہ السلام سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آپ کی بارگاہ میں مقام ہے، ان کا جو آپ کی بارگاہ میں اسٹیٹس ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ یہ بات کہی تو لہذا ضروری ہے کہ ان کے نام پر ان کے شہزادے کا نام رکھ دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ہارون علیہ السلام کا نام اصل نام کیا تھا؟ تو کہا کہ بھئی ان کا اصل نام تھا شبر، شبیر امام حسین ہے، شبر امام حسن ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبر کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ لفظ شبر کا عربی میں جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے وہ حسن ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بس آج سے میرے اس نواسے کا نام، اس شہزادے کا نام حسن ہے۔ یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ فرما لیا، منتخب فرما لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری اہل سنت و جماعت میں سب سے معتبر کتاب، حدیث کی سب سے معتبر کتاب، قرآن کے بعد سب سے معتبر بخاری ہے۔ تو بخاری کہتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا جو ایک کمال تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اور ظاہری جمال میں سب سے زیادہ اہل بیت میں اگر کوئی مشابہ تھے تو امام حسن تھے۔ چہرے کے نقوش، چہرے کی رنگت، چہرے کا انداز، جتنا بھی آپ کے چہرے کا نقشہ تھا وہ اہل بیت میں کسی کا بھی ایسا نہ تھا کہ جو سرکار دو عالم سے سب سے زیادہ ملتا ہو۔ سب سے زیادہ مشابہ امام علی مقام امام حسن تھے۔ پھر دوسری بات، آپ کی جو دوسری خاصیت ہے وہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ تاریخ میں امام علی مقام امام حسن سے پہلے کسی کا بھی نام حسن نہ ہوا۔ بھئی آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے، تاریخ میں بہت سارے نام مل جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسن کا نام ایسا نام رکھا کہ تاریخی ادوار میں کہیں اتنا خوبصورت، اتنا وجیح اور اتنا ذیشان نام ہمیں نہیں ملتا۔ تو سب سے پیارا نام امام علی مقام امام حسن کا تھا۔ اور نبی کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ نبی کریم نے خود یہ نام رکھا، تو جس کا نام حضور خود رکھیں اس سے حضور کتنی والہانہ محبت کرتے ہیں۔ بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش اقدس پر، کندھے مبارک پر، دوستو چشمے تصور سے غور کریں، بچوں پہ پیار آتا ہے نا، ان کو گود میں بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کو کندھے پر بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کو سواری بھی، اپنی سواری، ان کے لیے ہم سواری بھی بن جاتے ہیں۔ ذرا میرے نبی کی ادا دیکھیں، حضور سے بڑا تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، حضور سے خوبرو تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی کائنات میں کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا نظام اگر کسی ہستی کے حوالے کیا تو وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کی حسنین سے اور خصوصاً امام حسن سے محبت کا ذرا ایک دلکش اور ایک پر نور منظر ملاحظہ فرمائے۔ اور یہ بخاری کہہ رہی ہے کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے دوش مبارک پر کون سوار تھے؟ فرماتے ہیں امام حسن سوار تھے۔ سرکار کے کندھے پر امام حسن سوار تھے، اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم ایک دعا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، کندھے پہ امام حسن ہے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے میں، اور اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں اس شہزادے کو محبوب رکھتا ہوں، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، لہذا تو بھی اسے اپنا محبوب بنا دے۔
تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے. بخاری نے حضرت برا سے اس حدیث کو روایت کیا. دوسری روایت بخاری شریف کی روایت ہے، اور کون راوی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائی. یہ ہوتا ہے ممبر، ممبر رسول. ممبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور امام حسن بالکل سرکار کے پہلو میں، یعنی بالکل ممبر کے قریب، کہ سرکار کے پائے مبارک امام حسن کے بالکل قریب تھے. تو فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی امام حسن سے متعلق. اب وہ ذرا بات کہتی ہے، اس میں غیب کی خبر ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. ممبر پر تشریف فرما ہے، وقت کیا ہے کہ ہمارے نبی اس وقت حیات ہیں، لیکن کئی سالوں بعد کی بات حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے. فرماتے ہیں کہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا یہ شہزادہ، یہ حسن ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس شہزادے کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح فرما دے گا. مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح فرما دے گا، اور وہ صلح جو ہوگی وہ میرے اس شہزادے کی برکت سے ہوگی، امام حسن کی برکت سے ہوگی. دوستو بخاری میں مسلمین کا لفظ ہے، مسلمین. پتہ لگا کہ جن سے امام حسن نے صلح فرمائی وہ بھی مسلمان تھے. ان کو سرکار نے فاسقین نہیں فرمایا، فاسق نہیں فرمایا، منافق نہیں فرمایا، بلکہ مسلمین کا لفظ موجود ہے. تو پتہ لگا کہ دونوں گروہ مسلمانوں کے عظیم گروہ تھے، اور ان کے درمیان جو صلح کا کردار ادا کرنے والے ہیں وہ امام حسن ہے. تو پتہ لگا کہ جو طبقہ امام حسن کی طرف ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو طبقہ جس سے صلح ہونے جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور مسلمین میں شامل ہے. یہ اللہ کے نبی نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی، اور اس غیب کی خبر کا ثبوت بخاری کی روایت میں موجود ہے. اب تیسری روایت ذرا سماعت فرمائیں. یہی بخاری ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم کے شہزادے، عمر فاروق اعظم کے بیٹے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. دوستو یہ حدیث ہے نا، اس سے حضور کی اہل بیت اور حسنین سے قرابت ظاہر ہوتی ہے. اب ذرا یہ حدیث سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسنین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. دنیا میں میرے دو پھول ہیں. بھائی پھول کیا ہوتا ہے؟ جو کھلتا ہوا ہوتا ہے، خوش نما ہوتا ہے. اور باغ میں پھول سے ہی رونق ہوتی ہے. باغ آپ بنا دیں بہت بڑا، لیکن پھول نہ ہو، صرف ہریالی ہو تو مزہ نہیں آتا. ایسا ہی ہے. لیکن باغ اگر پھولوں سے چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہو تو سبحان اللہ، دل چاہتے نہیں وہاں سے اٹھنے کا. تو حضور کی حدیث میں اشارہ ہے کہ بھائی چمن تو آباد ہے، ہریالی تو دونوں طرف ہے، لیکن حسن اور حسین کو اس باغ کے اندر وہ رونق حاصل ہے جو پھولوں کو باغوں میں ہوتی ہے. تو یہ حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں سرکار. اسی لیے کہا جاتا ہے ریحانۃ الرسول. ریحانہ عربی میں پھول کو کہا جاتا ہے. تو پتہ لگا حسنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہیں. اسی طریقے سے ترمذی نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین، مشہور حدیث ہے آپ نے سنی بھی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب جنت میں تو سارے جوان ہیں بھائی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہے، سارے جوان ہیں. اگر کوئی شخص 160 سال کی عمر میں دنیا سے گیا تو وہ بھی جنت میں جوان نظر آئے گا. ہمارے یہاں لوگ دنیا میں جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تب بھی بال کالے الحمدللہ بہترین نظر آ رہا ہے، اور عمر کا مغالطہ ہو رہا ہے. ہو گئے 80 سال کے، دکھنا چاہتے ہیں 60 سال کے. ایسے ہی ایک صاحب کی عمر ہو گئی 50 سال، وہ رشتہ کون سا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یار کوئی 25 سالہ دوشیزہ مجھے مل جائے. اور اس کوشش میں وہ لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں اپنے بالوں کو، تو بھائی دنیا میں جوان بننے کی کوشش بھائی دھوکہ ہے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو بھائی اس کا حق ہے، لیکن میں قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ سیاہ خضاب لگانا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ اگر بوڑھے بیل کے سینگ کاٹ دیے جائیں تو وہ جوان نہیں ہو جاتا. ایسے ہی ہے نا بھائی، یہی جواب حضرت نے دیا کہ بوڑھے بیل کے اگر سینگ کاٹ دیے جائیں وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایک شخص کل میں نے دیکھا سفید داڑھی ہے، اور آج صبح اٹھ کے جب میں دیکھ رہا ہوں تو پورے بال، سبحان اللہ. تو دھوکہ تو سامنے آ ہی جاتا ہے، تو آپ جوان تو نہیں ہو گئے. تو جو اللہ نے فطرت کا قانون بنایا اسی پر رہے.
اور دوسری بات سفید بال جو ہوتے ہیں انسان کا وقار ہے، اس میں دھوکہ نہیں، اس میں مغالطہ نہیں. انسان کی جوانی کا تعلق اعضاء کی مضبوطی سے، حوصلے کی مضبوطی سے. ہاں ایک صورت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیاہ خضاب کی اجازت ہے، اور وہ کب ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو. تو جہاد کے موقع پر اگر کوئی جوان ہے ہی نہیں تو دشمن تو خوش ہو جائے گا، ارے یار دیکھو سارے ہی بوڑھے ہیں، ان سے نمٹنا تو آسان ہے. تو ایسے موقع پر سیاہ خضاب لگانے کی گنجائش موجود، پھر لگا لیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اچھا لگے، سفید بال نہ آئے، تو مہندی کی اجازت ہے، براؤن کلر کی مہندی لگا لیں، ڈارک براؤن لگا لیں. بہت سے لوگ بالکل بلیک کو بھی ڈارک براؤن کہہ دیتے ہیں، وہی دھوکہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال جوان کی تعریف میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنت میں سارے ہی جوان ہیں، کوئی بھی شخص بوڑھا نہیں ہے، اور سب کے بال جنت میں بالکل سیاہ ہوں گے. اور داڑھی کے بارے میں آتا ہے کہ داڑھی صرف جنت میں ہمارے نبی کی ہے، صرف ریش مبارک ہمارا، یہ حضور کی عزت اور اعزاز اور وقار ہے جنت کے اندر. باقی سب کے بال سیاہ. تو جنت میں تو انبیاء بھی ہوں گے، جنت میں تو صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. لیکن جو حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اس حدیث کا مطلب تو کوئی یہ بھی لے سکتا ہے کہ جنت میں جتنے بھی جوان ہیں سب کے سردار حسنین کریمین ہیں. بالکل. لیکن کچھ شخصیات کو نکال کر اب جتنے جوان بچتے ہیں سب کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں. کون کون؟ تمام انبیاء کو ہٹا کر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، ان سب کو ہٹا کر اب جتنے بھی جوان بچتے ہیں ان سب کی لیڈرشپ اگر جنت میں ہے تو حسنین کے ہاتھوں میں، ان سب کی اگر حکمرانی ہے تو امام حسن امام حسین کے ہاتھ میں. یہ حدیث کا مطلب ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس کے بعد ابن سعد کی روایت ہے. ابن سعد نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ مشابہ اور سب سے زیادہ رسول اللہ کے پیارے جو تھے امام حسن تھے. ابھی حدیث ختم نہیں، دوسرا لفظ دیکھیں. یہی ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ مشابہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے امام حسن تھے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہوتے. سبحان اللہ، اس منظر کو ذرا تصور میں لائیں. میرے نبی سجدے میں، فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں اگر امام حسن اور امام حسین سرکار دو عالم کی پشت پر اگر سوار ہو جاتے تو حضور اپنے سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، لمبا کر دیا کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو حسنین زمین پر گر جائیں، ان کو تکلیف ہو، ان کو اذیت ہو. تو دوستو یہاں پر نقطہ ہے کہ وہ نبی جو سجدے سے اس وجہ سے سر نہ اٹھائیں کہ حسین کو تکلیف ہوگی، حسن کو تکلیف ہوگی، تو ذرا سوچیں اس بدبخت کا کیا حال ہوگا جس نے کربلا میں حسین کو ستایا، اس بدبخت کا کیا عالم ہوگا جس نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف پہنچائی. میرے نبی تو نماز میں بھی خیال فرما رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو عیاشیوں کی حالت میں بھی اہل بیت نبوت کو غم دے رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں. یہ حدیث کا ایک حصہ. پھر فرماتے ہیں، ابن سعد ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جب رکوع میں جاتے تو دیکھیں ہوتا نا بسا اوقات چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ نماز میں بسا اوقات بچہ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب سجدہ کیسے کریں؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ واکر پہ بھی بٹھائیں گے تو واکر سامنے لے کر آ جائے گا. اب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں قربان جائیں حدیثوں کے کہ جب بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ایک ہی حدیث یاد آ گئی حسنین والی، کہ حضور کے نواسے بھی یہی کرتے تھے کہ حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے اور رکوع کی حالت میں جب سرکار دو عالم جب جھکتے تھے تو حسنین دونوں ٹانگوں کے درمیان، پائے مبارک کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے نبی اپنے پاؤں کو، اپنے پائے مبارک کو سکیڑ نہیں لیتے تھے، بلکہ ابن سعد فرماتے ہیں کہ جب حسنین میں سے کوئی سرکار دو عالم کے پائے اقدس کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتا، میرے نبی اپنے پاؤں کو کشادہ فرما لیتے، کشادہ فرما لیتے. یہ ہے حسنین کریمین کی شان. دوستوں یہ ہے آپ کا مقام، امام علی مقام امام حسن کا علم، وقار، حشمت و جاہ، اور اسی طریقے سے جود و قدم اور زہد و تقوی ایسا تھا کہ جس کی نظیر اس زمانے میں موجود نہ تھی. ایسا پائے کا امام علی مقام امام حسن کا ایسا انداز. اور یہاں تک میں نے پڑھا کہ روزانہ کا جو آپ صدقہ کرتے تھے نا، وہ رقم کتنی ہوتی تھی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ 1,00,000 روپے امام علی مقام امام حسن روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے. بڑے سے بڑے مالدار میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن امام حسن 1,00,000 درہم روزانہ پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے. بھئی اللہ نے دیا
تو آپ مخلوق خدا پہ خرچ بھی کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک بھی منقول ہے کہ امام حسن کو اللہ نے مالی طور پر اتنا نوازا تھا کہ 2 مرتبہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے اپنی پوری جائیداد پوری پراپرٹی اللہ کے نام پر دے دی, پوری پراپرٹی صدقہ کر دی. اور 3 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ نے کسی وجہ سے اپنا نصف مال پراپرٹی کا 50% آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ کی سخاوت کا, آپ کے جود و کرم کا یہ عالم تھا. اور آپ ایسے حلم والے تھے. ایسا حلم کا مطلب ہوتا ہے, حلم یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کو اسی لیے حلیم کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلیم کو بھی حلیم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے, اور بے شک اللہ کا نام ہے, لیکن کوئی اس معنی میں نہیں رہتا. حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پھر بات آ گئی, سوال آیا تھا کہ حلیم کو حلیم کہنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا بات یہ کہ حلیم اللہ کا نام ہے, لیکن حلیم کو جو کھانے کی ڈش ہے کوئی اس معنی میں حلیم نہیں کہتا. اب کیوں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا دیکھیں. حلیم جو نا یہ حلم سے بنا ہے. حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری, پولائٹنس. کوئی اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود بدلہ نہ لیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر صفت حلم موجود ہے, آپ حلیم ہیں. تو کہتے ہیں کہ حلیم کو حلیم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کو گھوٹتے رہو گھٹتا رہتا ہے, گھوٹتے رہو گھٹتا رہتا ہے, تو اس کے گھٹنے کی وجہ سے اس کو حلیم نام رکھ دیا. یہ حضرت کا جواب تھا. تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے, ہم اس وے میں نام نہیں لیتے کہ اللہ کا نام ہے. تو ایک نام چل رہا ہے عرفی طور پر تو اس کو چلتے رہتے. ہاں اگر دل نہیں مانتا تو کچڑا کہتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا نام رکھا دلیم, لیکن دلیم سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نام کیوں ہے. تو بہرحال امام علی مقام امام حسین کا حلم اتنا پائے کا تھا, یہاں تک جب آپ کی شہادت ہو گئی تو مروان جیسا ظالم شخص, مروان ابن حکم, یہ حاکم مدینہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے اور اس کے والد سے بالکل بیزار تھے. حضور ان دونوں کو پسند نہیں فرماتے تھے, اور انتہائی ظالم اور جابر شخص تھے. یہ مدینہ کا حاکم بنا بیٹھا ہوا تھا, لیکن اپنی زندگی میں مروان نامی ظالم شخص نے امام حسن امام حسین کو بڑی اذیتیں دی. تو جب امام علی مقام امام حسن کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا کہ مروان کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ او بے باک, اب تیرے رونے کا کیا فائدہ؟ جب امام حسن زندہ تھے تب تو نے ان کو بڑی تکلیفیں دی, بڑی اذیتیں دی, تو ان کو ستاتا رہا. آج کیا بات ہے کہ تو خاموشی سے رو رہا ہے؟ تو مروان روتے ہوئے کہنے لگا کہ آج مجھے ان کی یاد آ رہی ہے کہ ان جیسا حلم میں نے کسی پہ نہیں دیکھا. ان کو جتنا ستایا انہوں نے برداشت کیا, کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا, کہ آج ان کی جو صفت حلم ہے وہ مجھے یہ یاد آ رہی ہے. مروان جیسا ظالم بادشاہ بھی آپ کی یاد میں رو رہا تھا, اور ابن عساکر کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے. اب امام حسن کی خلافت, یہ میں نے تمام کے تمام فضائل آپ کے سامنے رکھے. اب خلافت کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد مسند خلافت پر حضرت علی کے فرزند اکبر امام علی مقام سید الشہداء امام حسن تشریف فرما ہوئے, اور کل 5 مہینے آپ نے خلافت کی. جب آپ خلافت پر آئے تو اہل کوفہ جتنے بھی کوفے والے تھے ان سب نے امام علی مقام امام حسن کی بیعت کر لی. یہ بیعت خلافت کہلاتی ہے. سب نے امام حسن کو خوشی کے ساتھ, دل کے ساتھ, جان کے ساتھ اپنا حاکم اور اپنا امیر اور اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. سب سے پہلے اہل کوفہ نے آپ کی بیعت کی. چند ماہ اور چند دن بعد امام علی مقام امام حسن نے جو امر خلافت تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیے, اور آپ نے استعفیٰ دے دیا اور آپ گوشہ نشین ہونے لگے. اب یہاں پر بات آ جاتی کہ امام علی مقام امام حسن نے جو امر خلافت تھا یہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیوں کرا؟ تو اس وقت امت کی اصلاح کے لیے, بہتری کے لیے ضروری تھا. تو امام علی مقام امام حسن نے 3 شرائط رکھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی آپ نے خلافت نہیں دے دی, ایسے ہی آپ نے سلطنت اور امارت نہیں دے دی, بلکہ 3 ٹرمز اینڈ کنڈیشنز امام علی مقام امام حسن نے رکھی, اور امیر معاویہ نے اس کو دل و جان سے قبول کیا. سب سے پہلی شرط جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی وہ یہ کہ جب آپ خلافت پر آ جائے تو خلافت پر آنے کے بعد اہل مدینہ, اہل حجاز اور اہل عراق سے حضرت علی سے متعلق کوئی مواخذہ نہیں کریں گے. حضرت علی کی خلافت کے بارے میں آپ کوئی بھی بات آپ اس وقت نہیں کریں گے. پھر دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ امام حسن نے اپنے دور خلافت میں اس اسٹیٹ کی بہتری کے لیے,
اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے جتنا بھی قرضہ لیا ہوا ہے ان سب قرضوں کی ادائیگی، ان سب دیون کی ادائیگی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ یہ شرائط آپ نے امام علی مقام امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے رکھی، اور حضرت امیر معاویہ نے خوشی خوشی ان باتوں کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پابندی سے اس پر عمل کرا۔ کبھی آپ نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا، پابندی کے ساتھ آپ امام حسن سے جن باتوں پر آپ نے خلافت لی تھی آپ ان پر قائم رہے۔ تو یہاں یہ وہ بات تھی جس پر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح کروا دے گا۔ تو گروہ امیر معاویہ کے اندر اور گروہ امام حسن کے اندر دونوں کے درمیان ایک بہترین صلح ہو گئی، اور یہ ایک انقلابی کام تھا۔ اب جب امام علی مقام امام حسن نے جب یہ صلح کر لی تو کچھ لوگ ناراض ہو گئے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہی لوگ امام علی مقام امام حسن کے اگینسٹ ہو گئے، اور ایسا خلاف ہو گئے کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام حسن پر حملہ کیا، آپ کو زد و کوب کرا، آپ کو گالیاں بکی، اور آپ کے خلاف انتہائی نازیبہ کلمات ادا کیے کہ یہ تو ڈر گئے۔ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور امام حسن کے شدید مخالفین میں سے ہو گئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ اہل بیت کا جہاں جہاں نام زندہ رہے بس امام حسن کا نام نہ آئے، یہ انہوں نے کوشش کی۔ تو بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جواب دیا، صرف ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے کہا، تاریخ میں جو الفاظ ملتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں تمہاری بہتری کے لیے میں نے صلح کی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے فساد میں تمہارا کوئی نقصان ہو، تمہاری جان چلی جائے، تو تمہاری جان کے تحفظ کے لیے میں نے صلح کی ہے۔ یہ امام حسن کا جواب تھا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسن کوفے سے مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا، اور کتنا وظیفہ تھا، سالانہ 1,00,000 درہم امام حسن کو دیا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ، اور پابندی کے ساتھ دیتے تھے، وقت پر، بلکہ وقت سے پہلے امام حسن کو آپ کا مقرر شدہ وظیفہ پہنچا دیا کرتے۔ اس کے بعد ایک مہینہ ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو وظیفہ امام حسن کو ملتا تھا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور دیکھیں امام حسن نے ایک حساب لگایا ہوا تھا کہ بھئی وظیفہ آئے گا تو میرے پاس اتنے مساکین آتے ہیں، اتنے غربا آتے ہیں، میں ان کو رقم دیتا ہوں، ان کی طرف سے مطالبہ آنا شروع ہوا۔ تو امیر معاویہ کی طرف سے کسی وجہ سے وظیفہ ملنے میں تاخیر ہو گئی، امام حسن شدید پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے سوچا کہ میں امیر معاویہ کو خط لکھتا ہوں۔ اب خط لکھنے کے لیے باقاعدہ آپ نے دوات بھی اٹھا لی، اور آپ لکھنے ہی جا رہے تھے کہ آپ نے دوبارہ دوات رکھ دی، اور آپ کچھ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ نبی مکرم شاہد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نورانی مکھڑے کے ساتھ خواب میں تشریف لے آئے، اور کہا کہ بیٹا کیسے ہو؟ آپ نے اپنی خیریت بتائی، اور کہا کہ بابا جان مجھے ایک شکوہ ہے، ابھی تک مجھے اس سال کا وظیفہ نہیں ملا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو تسلی دی، اور کہا کہ مخلوق سے امید نہ رکھو، خدا سے امید رکھو، جو مخلوق ہے خدا اس سے امید رکھو۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے خواب میں ہی امام حسن کو وہ دعا تعلیم فرمائی، پوری عربی میں الحمدللہ موجود ہے، اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اس میں دعا مانگی گئی کہ یا اللہ مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے، مخلوق میرے عمل سے دور رہے، اور مخلوق سے مجھے بے نیازی عطا فرمائی۔ یہ پوری دعا سرکار نے تعلیم فرمائی۔ امام حسن جب بیدار ہوئے پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظیفہ آ گیا۔ یہ سالانہ وظیفہ تھا 1,00,000، لیکن حضرت معاویہ ہر مہینہ آپ کو دیا کرتے تھے، اسی حساب سے ہر مہینے پابندی سے بھیجا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی وظیفہ آیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ سوئے، اس کے بعد دوبارہ سرکار کی زیارت ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی تو حضور نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ امام علی مقام امام حسن بڑا خوش تھے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو مجھے وہ وظیفہ مل گیا اور میں بڑا خوش ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو مخلوق سے امید نہ رکھے، جملہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، حضور کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ حضور فرمانے لگے کہ جو مخلوق سے امید نہ رکھے اور خالق سے ہی امید لگا لے، اس کے کام ایسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ تو مخلوق سے امید چھوڑ دیں، اصل امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اللہ کو امیدوں کا مرکز بنا لیتا ہے تو اس کے سارے کام اللہ رب العزت ایسے ہی بنا دیتا ہے۔
تو یہ امام علی مقام امام حسن کی شہادت خلافت کا تذکرہ تھا۔ اب آپ کی آ جاتی ہے شہادت کا موقع ہے۔ دیکھیں شہادت کے بارے میں خواب مشہور ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے کہ اہل مدینہ میں سے کسی نے خواب دیکھا کہ امام علی مقام امام حسن تشریف فرما ہے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان غالباً ماتھے پر سورہ اخلاص پوری لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ احد سے لے کے 4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو چونکہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی اور امام حسن کے چہرہ مبارک پہ لکھی ہوئی تھی، تو اہل مدینہ خوابوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور اچھے خواب بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو کچھ لوگ ہیں خواب اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتا۔ جی مجھے فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، مجھے حضور غوث اعظم کی زیارت ہوئی، مجھے غریب نواز کی زیارت ہوئی، اور ہر شخص کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ خواب کبھی بھی اپنے دشمن کو نہ سنائیں، یہ بات، یہ نصیحت یاد رکھیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اچھا خواب جس میں آپ اپنی کامیابی دیکھ رہے ہیں، اپنی کوئی دینی ترقی دیکھ رہے ہیں، اپنا کوئی عزت و وقار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس بندے سے شیئر کریں، اس سے شیئر کریں جو آپ کے مخلصین میں سے ہو۔ اگر مرشد زندہ ہے تو خواب پہلے مرشد کو سنائیں، بعد میں کسی اور کو سنائیں۔ اگر والدہ ہیں تو ان کو سنائیں، اگر والد ہیں تو ان کو سنائیں، یا کوئی بھی مخلص آتی ہے تو اس کو سنائیں۔ تو امام حسن کے بارے میں اہل مدینہ میں سے کسی نے خواب دیکھ لیا کہ آپ کی چشمان مبارک کے درمیان سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، تو اہل مدینہ کی عقیدتوں کا مرکز اور پوائنٹس ہوتے وہ امام حسن تھے۔ لوگ آپ کو رہنما اور اپنا مرشد اور اپنا ہادی مانتے تھے، تو لوگ بڑا خوش ہوئے۔ لیکن جب صحابی رسول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سنا تو آپ تعبیر رؤیا کے ماہر تھے، خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر یہ خواب واقعی سچا ہے تو اے اہل مدینہ تیار ہو جاؤ، امام حسن اب ہم میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے، کچھ ہی عرصے کے آپ مہمان ہیں، بس آپ اپنی رحلت کی تیاری فرمانے والے ہیں۔ جیسے ہی اہل مدینہ نے یہ خبر سنی تو سب پر غم اور اضطراب طاری ہو گیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب کسی ایک ایسے شخص نے نہیں بتایا بلکہ ماہر نے بتایا۔ اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور شہادت کے بارے میں 2 روایتیں۔ ایک روایت ہے کہ امام حسن کو کسی نے زہر دیا، اور بڑا خطرناک قسم کا زہر دیا تھا کہ جب وہ آپ کی باڈی کے اندر گیا تو آپ کی آنتوں کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے، اور 40 دن تک امام حسن اس تکلیف میں مبتلا رہے۔ اور دوسری روایت یہ کہ رات کے وقت جب آپ پانی پینے کے لیے بیدار ہوئے تو کسی بدبخت نے آپ کی جو سرائی تھی، جو مٹکا تھا جس میں پانی ہوتا تھا، اس میں ہیرے کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے۔ اور ہیرا اتنا خطرناک یہ دھات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہیرے کو ہیرا ہی کاٹتا ہے، ہیرا کسی اور سے نہیں کٹتا، ہیرے سے ہی کٹتا ہے۔ تو امام حسن نے جب رات کے اندھیرے میں پانی، اب دیکھیں ہیرا بالکل پیس کے ڈالا تھا، اب پانی میں دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بھی کرسٹل ہے۔ کسی نے سازش ایسی مضبوط کی کہ دیکھنے کے باوجود دھوکہ نہ ہو، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے جب پانی پیو تو برتن کو اچھے طریقے سے دیکھ لو۔ بلکہ یہاں تک ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک یہودی نے جب یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ برتن میں سے جب کچھ کھاؤ یا پیو تو اس میں دیکھ لو، تو وہ یہودی جب گھر پر گیا اس نے پانی پیا تو اس کو یہ حدیث یاد آ گئی۔ پانی پینے سے پہلے اس نے ایک نظر گلاس میں جھانکا تو دیکھا اس میں چھوٹا سا بچھو موجود تھا۔ اب وہ شخص جو تھا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے تو کہا یا رسول اللہ جب آپ کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، آپ نے ایک موذی جانور سے مجھے بچا لیا، تو یا رسول اللہ آپ کا دین کتنا پیارا ہوگا۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ تو امام حسن نے یقیناً اس پانی کو دیکھا ہوگا، لیکن سازش کرنے والے نے اتنی مضبوط سازش کی کہ ہیرے کو بالکل پیس کر پانی میں ڈال دیا۔ اب جب آپ نے وہ پانی پیا تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کی آنتیں کٹنا شروع ہو گئیں، پورے جسم کے اندر زہر اور پوائزن پھیلنا شروع ہو گیا، آپ تڑپنا اور بلکنا شروع ہو گئے، یہاں تک 40 دن تک امام حسن اس کرب میں، اس تکلیف میں، اس اذیت میں مبتلا رہے۔ ایسے وقت میں آپ کے برادر اصغر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ کے پاس آتے اور آپ کو تسلی دیتے، اور امام حسین آپ سے پوچھتے کہ بھائی جان آپ مجھے صرف قاتل کا بتا دیں، آپ مجھے قاتل کا بتا دیں۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن نے امام حسین سے پوچھا کہ او حسین یہ بتاؤ کہ اگر میں قاتل کا تمہیں بتا دوں تو تم کیا کرو گے، کیا اسے قتل کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا بڑے بھائی یقیناً اس نے آپ کی جان لی ہے، اس نے آپ پر حملہ کرا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، حسین اس کو چھوڑے گا نہیں، آپ بس نام بتا دیں۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ جس پر مجھے شک ہے اگر میں اس کا نام بتا دوں تو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے کوئی ایک شخص شامل نہ ہو،
بلکہ پورا ایک گینگ کام کر رہا ہو, پورا ایک ٹولہ کام کر رہا ہو. تو امام حسن نے حکمت کے تحت نام نہیں بتایا. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال سے کچھ دیر پہلے مزید تڑپنا شروع ہو گئے. امام حسین نے آپ سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, آپ ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ کس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ تو امام حسن نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. کہا حسین دیکھو, اب میں ایک عالم سے دوسرا عالم میں منتقل ہو رہا ہوں اور میرے سامنے کچھ مشاہدات آ رہے ہیں. میں ایک عجیب الخلقت مخلوقات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو آپ کی شہادت کے واقعات سنائے اور پورا تذکرہ کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوگا, آپ کے ساتھ کیا کیا ستم ہوگا, اور نصیحت کی کہ ایسے موقع پر صبر رکھنا. اور اس کے ساتھ ہی امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت اور کی. کہا کہ دیکھو زندگی میں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک اجازت مانگی تھی, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے روضہ رسول پر نانا جان کے برابر میں دفن کر دینا. اور اما عائشہ صدیقہ نے اس وقت اس خوشی سے اس بات کو قبول کیا تھا, بس تم حضرت عائشہ کے پاس جا کر میری کی بھی وصیت کو یاد دلا دینا کہ حسن اجازت مانگتا ہے کہ روضہ رسول کے برابر میں مجھے میری تدفین کر دی جائے. تو امام علی مقام امام حسین اس بات پر آمادہ ہوئے. اس کے بعد امام حسن کی شہادت ہو گئی, آپ شہید ہو گئے, آپ کا جنازہ تیار تھا, اور امام علی مقام امام حسین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور اجازت چاہی. اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک سمجھنے کے لیے نقطہ ہے, ذرا غور کریں کتنے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تواضع کے ساتھ امام حسین اما عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب بڑا مانتے تھے نا بھائی, جبھی تو اجازت مانگ رہے ہیں. اگر بڑا نہیں مانتے تو کہتی تواضع کے ساتھ اجازت مانگتے, کبھی نہیں. تو امام حسین نے بڑی تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رشتے میں آپ کی نانی ہے اجازت مانگی کہ اما جان میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں اور آپ اجازت دے دیں کہ روضہ رسول کے درمیان ان کو جو ہے وہ تدفین کر دی جائے. تو جب امام حسن نے اجازت مانگی تھی تو امام حسن نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کا دباؤ نہ ہو تو آپ مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا. تو اما عائشہ صدیقہ اس بات کو بخوشی مان گئی, امام حسین کی بات کو بخوشی مان گئی. کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے کہ روضہ رسول کے برابر میں امام حسن کی تدفین کر دی جائے. لیکن ایک بات اما عائشہ صدیقہ نے اور کہی, کہا کہ دیکھو اس وقت مروان کا دور ہے, یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسن کی اگر ہم اس کے بغیر یہاں پر تدفین کر دیں گے, ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں خون خرابہ ہو جائے, جنگ و جدل ہو جائے, تو اگر تمہیں بہتر لگے تو کہیں اور تدفین کر دو, یہاں پر کرو گے تو یہ فساد پھیلائیں گے. تو ایسے وقت میں امام حسین کو امام حسن کی وصیت یاد آ گئی کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ اگر کوئی عذر کریں, کوئی ایکسکیوز پیش کریں تو ان سے تکرار نہ کرنا بلکہ مجھے عام قبرستان میں تدفین کر دینا. امام حسین نے سر جھکا لیا اور آپ پھر اپنے بھائی کا جنازہ جنت البقیع لے کر گئے اور پہلو زہرا میں آپ کی تدفین ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بالکل پائنتی پر امام علی مقام امام حسن کی تدفین ہوئی. تو یہ جو تدفین روضہ رسول کے برابر میں نہیں ہوئی تھی, آج کہا جاتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ اس کی قصوروار ہیں, لوگوں میں یہ ایک تفریق پیدا کی جاتی ہے, لیکن حقیقت سب کے سامنے کہ مروان اس تدفین کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ تھا. اور کیا آپ نہیں جانتے, مدینے کی تاریخ ذرا پڑھیں کہ عثمان غنی کے دور میں بلوائیوں نے کتنا خون خرابہ کیا, کتنی جانیں ضائع ہوئیں, کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کیا اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا مدینے میں فساد چاہ سکتی تھی؟ کیا امام حسن اگر زندہ ہوتے تو اپنی تدفین کی خاطر کیا وہ یہ فساد گوارا کر سکتے تھے؟ اگر جو مسلمانوں میں خون خرابہ برداشت نہ کر سکیں وہ اپنی تدفین کی وجہ سے مسلمانوں کو لڑوانا چاہیں گے؟ کبھی نہیں. تو اما عائشہ صدیقہ بصد خوشی اس بات پر راضی تھی کہ تدفین حسن روضہ مصطفیٰ کے برابر میں ہو, لیکن مروان اس پر رکاوٹ تھا اور اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اور آپ کی تدفین پھر جنت البقیع میں ہو گئی. دوستو تاریخی قرائن اس بات کو بتاتے ہیں کہ امام حسن کا جو قاتل ہے اس کا نام و نشان کسی کے سامنے نہیں آیا, کوئی نہیں جانتا. یہاں تک تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ امام حسین کو بھی ظاہری طور پر معلوم نہ تھا اور امام حسن کو بھی ظاہری طور پر معلوم نہ تھا کہ میرا قاتل کون ہے. لیکن کچھ مورخین نے بعد میں جا کر بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی تحقیق کے یہ بات لکھ دی کہ امام حسن کے قتل میں اگر ہاتھ ہے تو آپ کی زوجہ کا ہے,
معاذ اللہ سما معاذ اللہ. دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ میری بات سے اتفاق کریں گے, عورت گھر کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے نا. کسی کی بہن پر انگلی اٹھا دیں, کسی کی ماں پر انگلی اٹھا دیں, کسی کی پھپھو خالہ کسی پر بھی انگلی اٹھا دیں, انسان کو برا لگتا ہے کہ میرے گھر کی عورت پر انگلی نہ اٹھانا. تو اگر کسی کی اہلیہ پر مجموع میں انگلی اٹھا دی جائے, اس پر الزام لگا دیا جائے, تو کیا خوددار مرد اس بات کو گوارا کرے گا کہ میری اہلیہ کے اوپر الزام آ رہا ہے, لوگ میری اہلیہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو ان مورخین کو شرم آنی چاہیے, ان کو حیا آنی چاہیے کہ انہوں نے 150 سال بعد 200 سال بعد یہ بات بغیر کسی ریسرچ کے تحقیق کے لکھ دی کہ امام حسن کی زوجہ اس قتل میں ملوث تھی. اور یہاں تک بے شرمی کی حدیں پار کی گئیں, یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی زوجہ کے یزید کے ساتھ تعلقات تھے. یزید نے لالچ دیا ہوا تھا کہ امام حسن اگر شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا. تو اس لالچ میں آ کر زوجہ امام حسن نے یہ کام کیا. خدا کا خوف کریں, اہل بیت نبوت کے گھرانے کی ایک خاتون پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, تو ہم کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. جو واقعہ جس سن میں ہوتا ہے, جس ہجری میں ہوتا ہے, جس مہینے میں ہوتا ہے, جس تاریخ میں ہوتا ہے, اسی زمانے میں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اسی زمانے میں FIR کٹوائی جاتی ہے. کوئی بات اگر کئی سال گزر جائیں, حادثے کو کئی سال گزر جائیں, تو 10-20 سال بعد اگر کوئی FIR کٹوائے تو کوئی بھی ریسرچ ڈپارٹمنٹ اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ وہ انویسٹیگیشن کرے. تو اپنے ایک خیال سے یہ بات لکھ دینا کہ امام حسن کی زوجہ اس میں شامل ہے, تو ایسی باتوں کا رد کریں. یہ ہم میں گوارا نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی کسی خاتون پر الزام لگایا جائے. تو دوستو امام حسن کی سیرت بڑی کھلی ہمارے سامنے, کھلی کتاب کی طرح ہے کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس جامع عملی کے ساتھ آپ نے مظاہرہ فرمایا. تو امام حسن کی سیرت سے ہمیں 2 باتیں سیکھنے کو ملی. جو لب لباب ہے, پوری تقریر ہے تو ہم سال بھر سنتے رہتے ہیں, لیکن جو تقریر کا حاصل ہے اور جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حضور کے دین سے وفادار رہنا, کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنا. ظالم بھی آ جائے, جابر بھی آ جائے, بڑے سے بڑا ایسا شخص آ جائے جو کسی کا آسرا, مروان جیسا شخص بھی آ جائے, تو امام حسن کی سنت ادا کرنا اور کبھی بھی گردن نہ جھکانا, جان دے دینا لیکن کبھی دین سے پیچھے نہ ہٹنا. اور دوسری بات, کتنی بھی اذیت ہو, کتنی بھی تکلیف ہو, لیکن اپنی زبان پر حق گوئی کو ہمیشہ جاری رکھنا, حق کہنے کی ہمت رکھنا. کبھی یہ نہ ہو کہ حق چھپانے کی عادت تم میں آ جائے, کیونکہ جو شخص زندگی میں ایک مرتبہ حق بات چھپا لیتا ہے یا ایک مرتبہ حق بات کہنے سے ڈر جاتا ہے, پھر اس کی عادت بن جاتی ہے, وہ ساری زندگی باطل کا ساتھ دیتا رہتا ہے, کبھی حق کا ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام, امام حسن کی سیرت پر, آپ کے کردار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسے مظاہرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے امام حسن کی سنت کی خوشبو آتی ہو. اللہ تعالی ہم سب کا اور آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو. رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر, ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو,
زہرا کے لال اور پیمبر کے نور عین دل بند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو یہ بھوک اور یہ پیاس یہ فرض جہاد حق سر چشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو پڑھ کر درود ادب سے غلام حزین تو گئے مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو امت کے بچوں پر علی اصغر ہوئے فدا معصوم مجتبی او ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو اس عین حق نما کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو امت کے پیشوا ہو ہمارا سلام ہو یہ بھوک اور یہ پیاس یہ فرض جہاد حق سر چشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو امت
کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، واسطہ آلے با کا صدقہ حضرت عائشہ کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ عقل آئے جو ایمان تم پر کیوں نہ دے وہ جان تم پر، مہربان رحمان تم پر، مہربان رحمان تم پر، خلق سب قربان تم پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا شہنشاہ رسالت، بانی محفل پہ برکت ہے یہاں جو اہل سنت ہے، یہاں جو اہل سنت دائمہ ہو سب پہ رحمت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جیسے آپ حضرات کے علم ہے کہ کل بھی مفتی صاحب کا بیان ہوگا، حضرت امام مسلم بن عقیل اور امام سیدنا علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان ہوگا۔ مقررہ ٹائم پر اب لوگ تشریف لائیں اور اپنے عرفان بھائی، تمام رضوان بھائی، تمام حضرات سے یہ التماس کر رہے ہیں کہ کل بھی آپ تمام احباب اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر، ملنے جلنے والوں کو لے کر اس بابرکت محفل میں شریک ہوں،
کل انشاءاللہ العزیز جناب مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ بہت ہی پیارا بیان ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ 10 روز تک انشاءاللہ محفلوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ تمام احباب ان تمام محافلوں میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وتلاوۃ القرآن۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یہ جو درس ہوا اپنی بارگاہ میں سے قبول فرما۔ یا اللہ امام علی مقام سید الشہداء امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کامل فیض اور آپ کی تمام تر برکات جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان سے آپ کو ملی، یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی آپ کے کردار کی طرح اپنے کردار کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی عملی زندگی کی طرح ہمیں بھی اپنی عملی زندگی کو اچھائی کے سانچوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی آپ کی طرح شجاعت اور آپ کی طرح بہادری عطا فرما، اور آپ کی مثل ہمیں بھی یا اللہ وہ رمز عطا فرما، وہ اسرار عطا فرما جو بارگاہ ربانی سے امام حسن کو عطا ہوئے۔ یا اللہ ان کی توجہ سے جتنے بھی محفل ہیں اللہ ان سب کو مستفیض فرما، ان کا کامل فیض ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ امام حسن کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ہر قسم کی وبائی اور یا اللہ موذی طبی ظاہری باطنی امراض سے بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں اللہ سب کو حلال طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ماں سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ عطا فرما، عزت کی روزی عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو اپنے محبوب کے طفیل نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار اور اطاعت شعار بنا۔ یا اللہ جو والدین ہیں ان کو بھی اپنی اولاد میں عدل و انصاف اور محبت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جوان بچیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر ہیں ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جن بھائیوں کا گھر ابھی تک نہیں بسا ان کے بھی گھروں کو آباد فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی دستگیری فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے یا اللہ محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ ہماری مرکزی جامع مسجد مصطفیٰ اور یہاں کی پوری انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ یہ محفل منعقد کی۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا تو ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو، ان کی قبروں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم سب کو خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ جتنے حاضرین سامعین یہاں پر اس وقت تیری بارگاہ میں بارگاہ یا اللہ بے نیاز کے اندر یا اللہ ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ان سب کی امیدوں، ان سب کی جھولیوں کو یا اللہ امیدوں سے بھر دے، ان سب کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، یہاں سے کوئی محروم نہ جائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھ اور ہم سب کو یا اللہ خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ میری دادی کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ہمارے مرشد کریم حضور قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما اور آپ کے لگائے ہوئے اس چمن کو یا اللہ تا قیامت شاد و آباد فرما۔ یا اللہ حضرت کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان کو بھی مکمل صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ ساتھ راضی عمر بالخیر عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔